Assalamu alaikum, dear students. In the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful. I am Qazi Muhammad Saidullah, MPhil English Literature. मेरे पास आपका जो सब्जेक्ट है लिटरेचर, उसका पेपर है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हम उसको स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पीसीएस और सीएसएस के एग्ज़ाम्स में जितने भी हमारे पास एमसीक्यू सवाल आते हैं वो तकरीबन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है इसके अंदर जितने भी जॉनर्स ऑफ द लिटरेचर हैं, लिटरेचर के जितने भी फील्ड्स हैं, मिसाल के तौर पर ड्रामा हो गया, पोइट्री हो गई, हमारे पास नावल हो गया, शॉर्ट स्टोरी हो गई, ये तमाम सब्जेक्ट्स इसके अंदर आ जाते हैं। हिस्ट्री का मतलब है तारीख़। चूँकि हमने लिटरेचर की तारीख़ पढ़नी है तो लिटरेचर के अंदर जौन से भी हमारे पास ग्रेट राइटर्स हैं उन तमाम राइटर्स की बायोग्राफ़ी, उनकी एज, उनके मास्टर पीसेस और जिस एज में वो रह रहे हैं उस एज के बारे में हमें नो हाउ होना बहुत ज़रूरी है। हमने भी इसी तरह से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर लिटरेचर किस तरह से डेवलप हुआ, कब शुरू हुआ इंग्लिश लिटरेचर और अब तक इस हालत में किस तरीके से पहुंचा, इन तमाम पीरियड्स को हमने, ये तकरीबन 5th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हुआ हमारा इंग्लिश लिटरेचर और आज तक इस हालत में पहुंचा। इनको मुख्तलिफ एजेस में तकसीम किया गया है, इनको पीरियड्स भी कह सकते हैं। अब इन एजेस का नाम हमने जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्रोमिनेंट फिगर की बुनियाद पर, जो उस एज का प्रोमिनेंट फिगर था उसकी बुनियाद पर दिया हुआ है, या वहाँ का जो एम्पीरियर था उसकी बुनियाद पर, या जो बहुत मशहूर लिटरेरी फिगर था उसके नाम के ऊपर हमने उस एज को नाम दे दिया है। तो वो हम डिटेल में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा अहम है, आपने इसको बड़ी सीरियस से लेना है ताकि आपकी आगे तैयारी बहुत अच्छी हो सके। इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको हर कंसेप्ट क्लियर कराता जाऊँ। जहाँ पर आपको कोई मसला पेश है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके तमाम क्वेश्चंस का प्रॉपर तरीके से जवाब दूँगा ताकि आपको परेशानी ना हो, और यही उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से सुनेंगे लेक्चर्स को और भरपूर तवज्जो देंगे ताकि मैं आपको अच्छी तरह से तैयार करा सकूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि इंग्लिश लिटरेचर की तारीख़। इंग्लिश लिटरेचर की तारीख़ से पहले हमारे पास अहम वर्ड आता है, इम्पॉर्टेंट वर्ड आता है जो कि है लिटरेचर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिटरेचर क्या है। लिटरेचर हमारे पास एक ब्रॉड टर्म है, तो इसके हम पहले जॉनर्स देखते हैं। जॉनर्स का मतलब होता है स्टाइल, टाइप आप कह सकते हो, STYL स्टाइल, और टाइप कह सकते हो, काइंड कह सकते हो आप। टाइप्स ऑफ लिटरेचर, जॉनर्स ऑफ लिटरेचर, ये लफ्ज़ है GENRES, इसको पढ़ेंगे जॉनर्स ऑफ लिटरेचर। मीन्स लिटरेचर की मुख्तलिफ कितनी और काइंड्स उसकी हो सकती हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है ड्रामा, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, नावल, ये तमाम चीज़ें लिटरेचर के जॉनर्स में आ जाते हैं, जो आप आपको मुख्तलिफ टीचर्स पढ़ाएंगे इसके बारे में मज़ीद डिटेल के साथ कि ड्रामा क्या है, पोइट्री क्या है, शॉर्ट स्टोरी क्या है और नावल क्या चीज़ होती है हमारे पास। बस आप यहाँ पर इतना ये देख लें कि ड्रामा क्या है और जॉनर्स ऑफ लिटरेचर कौन से हमारे पास ड्रामा है, पोइट्री है, शॉर्ट स्टोरी है और नावल आ जाता है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ लिटरेचर, कि लिटरेचर है क्या चीज़। सबसे पहले हम इसका ओरिजिन देखते हैं। लिटरेचर का जो वर्ड है हमारे पास, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिटरा, विच मीन्स लेटर और हैंड राइटिंग। लेटर है या लिखा हुआ कोई मटेरियल, इसका मतलब हो जाता है। अगर देखें तो रेफर्स टू ऑल रिटन अकाउंट्स, इसका मतलब होता है लिखी हुई शक्ल में जितना भी मटेरियल होगा वो सब लिटरेचर की फॉर्म में आ जाता है। अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो इसकी बहुत सी डेफिनेशन है। मुख्तलिफ़ क्रिटिक्स ने, मुख्तलिफ़ राइटर्स ने इसकी मुख्तलिफ़ अंदाज से तारीफ़ की हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आ जाती है इट इज़ अ ब्रॉड टर्म हैविंग मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन। मीन्स बहुत ही वसी इसके अंदर मतलब आ जाते हैं, मीनिंग्स आ जाते हैं, तो एक्सप्लेनेशंस आ जाती हैं। तो इन सिंपलेस्ट फॉर्म आप कह सकते हैं डिपिक्शन ऑफ एन एरा और सोसाइटी इन सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर ये दरिया को कोज़े में बंद कर दिया। डिपिक्शन का मतलब होता है तबसरा, ऑफ एन इरा किसी भी दौर का, और सोसाइटी या किसी भी माशरे का, इन सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम किसी मखसूस वक्त के अंदर। किसी भी मखसूस वक्त के अंदर आप जब किसी भी माशरे का
یا کسی بھی دور کے اندر آپ ڈپکشن کرتے ہیں، اس کا تبصرہ کرتے ہیں، اب یہ ڈپکشن میں کیا چیز آ جاتی ہیں؟ اس ڈپکشن کے اندر آپ کا آ جاتا ہے ٹریڈیشنز آ سکتی ہیں، کلچر آ سکتا ہے، نارمز آ سکتی ہیں، اس کی پولیٹکس آ سکتی ہے، پاور آ سکتی ہے. یعنی کہ آپ اس ایرا کے اندر رہتے ہوئے، اس ایرا کے اندر موجود پاورز کا، پولیٹکس کا، ٹریڈیشنز کا، کلچرز کا، نارمز کا جب آپ گفتگو کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، تو وہ لٹریچر کی فارم میں آ جاتا ہے. اب ہم نے پڑھنی ہے ہسٹری سے مراد یہ ہے کہ ہم نے تاریخ پڑھنی ہے کہ کس طریقے سے یہ لٹریچر ہمارے پاس آج موجودہ شکل کے اندر آیا. تو اس کے لیے ہم آگے چلتے ہیں. دوسری ڈیفینیشن ہے اس کی کلیکشن آف دا ریٹن ورڈز، لکھے ہوئے الفاظ کا مجموعہ. مینز ٹیکسٹ ہو گئی آپ کی یہاں پر آ جاتی ہیں کہ جتنی بھی ٹیکسٹ ہیں یا ماسٹر پیسز ہیں گریٹ رائٹرز کے لکھے ہوئے، تو وہ سارے کے سارے وہ بھی لٹریچر کے اندر آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ آگے ایک اور ڈیفینیشن ہے اینی ریٹن پیس آف آرٹ ہیونگ آرٹسٹک اور دا انٹلیکچوئل ویلیو. کوئی بھی پیس آف آرٹ ہے ذہانی طور پر آرٹسٹک، یعنی کہ بڑی ہی بہترین انداز میں اگر وہ لکھا ہوا ہے، اینڈ سم ٹائمز ڈپلائز لینگویج ان ویز، اور بعض اوقات اس کے اندر لینگویج زبان کا ایسا استعمال ہوتا ہے دیٹ ڈفر فرام آرڈینری لینگویج، جو کہ عام لینگویج سے بہت مختلف ہوتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ وہ جو لٹریچر ہوتا ہے، ماسٹر پیس ہوتا ہے، اس کے اندر جو لینگویج استعمال کی جاتی ہے، جو رائٹر اس کے اندر لینگویج کا استعمال کرتا ہے، امبیلش لینگویج، بڑی شاندار بہترین ایڈیومیٹک ورڈز اس کے اندر استعمال کرتا ہے، وہ جو لینگویج ہوتی ہے وہ تمام دوسری لینگویج سے کیا ہوتی ہے؟ مختلف ہوتی ہے. وہ کون سی لینگویج؟ مینز جو ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس لیول میں، اور جو لکھا ہوا ماسٹر پیس ہے اس کے اندر موجود لینگویج، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، بہت فرق ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور اس کی آسان سی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، لٹریچر از دا ریفلیکشن آف سوسائٹی. ریفلیکشن آف سوسائٹی کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ہمارے معاشرے کا عکس دکھاتا ہے. اب اس چیز کا کیا مطلب ہے؟ بڑی اہم ڈیفینیشن ہے یہ، اس کے اندر بھی بڑی گہرائی ہے. ریفلیکشن آف اے سوسائٹی کے ریفلیکشن سے مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی رائٹر کوئی ماسٹر پیس لکھتا ہے، کسی بھی دور کے اندر وہ لکھتا ہے، جب وہ لکھتا ہے تو صاف ظاہر ہے وہ اس دور کے نارمز کو، اس دور کی ٹریڈیشنز کو، اس دور کے اپنا کلچر کو، اس دور کی پالیٹکس کو، اس دور میں جتنی بھی جو پاورز میں ہے، اکانومی ہے اس کی، تو اس کو وہاں پر وہ ڈپکٹ کرتا ہے، وہاں پر وہ ڈسکس کر رہا ہوتا ہے. جب وہ ڈسکس کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد اب فار ایگزامپل ایک لٹریچر پیس آف آرٹ لکھا گیا ہے ہمارے پاس، ڈاکٹر فاسٹس ہے مارلو کا ہم دیکھ لیتے ہیں، وہ ہمارے پاس 14 سینچری کے اندر لکھا گیا. اب جب ہم ڈاکٹر فاسٹس کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو بھی وہ ذکر کرتا ہے رائٹر کرسٹوفر مارلو، تو وہ یہ چیز ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس دور کے اندر ٹریڈیشنز کیا تھیں، کسٹمز کیا تھے، کاسٹیومز کیا تھے، ان کے انداز کیا تھا، رہن سہن کیسا تھا. ہم اس ان الفاظ جو انہوں نے ماسٹر پیس میں استعمال کیے ہوتے ہیں ان سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک، کس طرح سے اس وقت کے لوگ رہتے تھے، ان کا آپس میں ریلیشن کیا تھا، ان کی سوچ کیا تھی. یہ تمام چیزیں لٹریچر میں آ جاتے ہیں. تو یہ لٹریچر کیا کرتا ہے؟ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے سوسائٹی کو، وہ سوسائٹی کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ اس وقت کی سوسائٹی کس طرح کی تھی. فار ایگزامپل آج ہم 20 سینچری میں ہیں، آج کے دور میں اگر کوئی ایک رائٹر لکھتا ہے کسی چیز کے بارے میں، کسی سوشل ایشو کو اٹھاتا ہے یا کسی چیز کو بیان کرتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اسی دور میں رہنے والے لوگوں کی نارمز کو، کلچر کو، ٹریڈیشنز کو، ان کے کاسٹیوم کو، ان کے لباس کو، ان تمام چیزوں کو ریپرزینٹ کرے گا. اور جب وہ چیزیں ریپرزینٹ کرے گا، آنے والے 20 سال بعد، 50 سال بعد، پھر یا 100 سال بعد، 200 سال بعد، جب کبھی ہماری جو اگلی نسلیں آئیں گی وہ اس چیز کو پڑھیں گے تو ان کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ واقعی اس دور میں کس طرح کے لوگ تھے، ان کی سوچیں کیا تھیں، ان کی ٹریڈیشن تھا، کلچر کیا تھا. یعنی کہ لٹریچر ہو گیا ریفلیکشن کا مطلب ہوگا یہ عکاسی کر رہا ہوتا ہے ہمارے رہن سہن کی، ہماری روایت کی، ہمارے اقدار کی. اس طرح سے یہ لٹریچر ہمارے پاس کیا ہے؟ ریفلیکشن آف سوسائٹی بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اب ان شارٹ کرتے ہوئے آگے ہم چلتے ہیں. 2 ٹائپس آف لٹریچر کی ہمارے پاس 2 قسم ہو جاتی ہیں مین، اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو. ایک ہوتا ہے اپلائیڈ لٹریچر اور ایک ہوتا ہے پیور لٹریچر. اپلائیڈ لٹریچر کیا ہوتا ہے؟ اس لٹریچر کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ اگنور دا پرپز آف دا رائٹر ٹو اپریشیٹ اٹس لٹریری ورک ویلیو. ہم کیا کرتے ہیں؟ جو رائٹر ہے اس کا پرپز ہے اس کو اگنور کر دیتے ہیں. کس لیے اگنور کرتے ہیں؟ کہ اس کا پیس آف آرٹ ہے یا اس کا ماسٹر پیس ہے،
اس کی وضاحت کرنے کے لیے ہم رائٹر کو اگنور کر دیتے ہیں. اس کی مثال آپ لے لیں ڈارونز اوریجن آف سپیشیز. ڈارونز ہمارے پاس ایک سائنٹسٹ تھا, اوریجن آف سپیشیز اس نے تھیری دی تھی جس نے اس نے بتایا کہ انسان کی نوع کس طرح سے آگے بڑھی, انسان کس طرح سے ہمارے پاس وجود میں آیا. اس حوالے سے ہم نے ایک تھیری پیش کی تھی. اب ہم جب ڈارونز کی اوریجن آف سپیشیز پڑھتے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا ماسٹر پیس ہے, ڈارونز بھی ایک گریٹ رائٹر ہے. اب ہم جب اس کو نوٹس کرتے ہیں تو ہم ڈارون کے بارے میں کم اس کے پرپس کو بھول جاتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو رائٹر کا کام ہے, اس کی انفارمیشن ہے, وہ اس کے لیے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہم رائٹر کے پرپس کو اگنور کر دیتے ہیں اور اس کی لٹریری ویلیو کو بہت زیادہ سراہتے ہیں, اس کے اوپر ہماری زیادہ توجہ جاتی ہے. اور یہ ایسا لٹریچر کہلاتا ہے اپلائیڈ لٹریچر, جس کے اندر ہم کسی رائٹر کے ورک کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں بجائے رائٹر کے پرپس کو, اس کے ایکسپریشنز کی بجائے ہم اس کے ورک کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. مینز ان دا اپلائیڈ لٹریچر انفارمیشن از ویری امپورٹنٹ رادر دا رائٹر پرپز. دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس پیور لٹریچر. پیور لٹریچر کیا ہوتے ہیں, اس کی مثال ہم نے دی ہوئی اوڈ آن ایگریشن ارن. یہ ہمارے پاس کیٹس نے لکھی تھی, اوڈ آن ایگریشن ارن. اس کے اندر اگر دیکھیں تو اس کے اندر ایکسپریشن کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے بجائے اس کے اندر والے میٹیریل کو. اب اس کا میٹیریل کیا ہے, اس کی امیجینیشن ہے. اب امیجینیشن کیا ہے, وہ اس کی صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, ٹرو ہو سکتی ہے, فالس بھی. کوئی شخص اس کے ساتھ اکتفا بھی کر سکتا ہے اور کوئی شخص اس کے منع بھی کر سکتا ہے کہ یار میں اس متفق نہیں ہوں اس کی رائے سے. تو یہ ٹرو اور فالس ہو سکتی ہے. یہاں پر ہمیں رائٹر کے کنٹینٹ کی بجائے رائٹر کے ایکسپریشنز کے اوپر بہت زیادہ فوکس دینی ہوتی ہے. تو ایسا لٹریچر کیا ہوتا ہے, پیور لٹریچر. اور جب بھی ہم لٹریچر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ہمیشہ پیور لٹریچر ہی ہوتا ہے, نہ کہ اپلائیڈ لٹریچر ہوتا ہے. اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہیں. تو وہ ہے ہمارے پاس فنکشنز آف لٹریچر. وہ آ جاتا ہے فنکشنز آف لٹریچر کے. لٹریچر کے فنکشنز کیا ہیں ہمارے پاس, اس کا کام کیا ہے لٹریچر کا. ہمارے اس روزمرہ زندگی کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں لٹریچر کو, پیس آف آرٹس کو پڑھتے ہیں, تو پڑھنے کے بعد ہمیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے, ہم اس کا اثرات کیا ہوتے ہیں ہمارے جسم کے اوپر, ہمارے باڈی کے اوپر, ہماری سوچ کے اوپر, ہمارے ارد گرد و نواح کے اندر اس کے کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں. تو مختلف کریٹکس نے اس کے بارے میں مختلف رائے دی ہے. ہر کریٹک کا اپنا اپنا کہنا ہے, تو انہوں نے اپنے اپنے تبصرے دیے ہیں. لیکن زیادہ تر میجورٹی جو کریٹکس ہے وہ اس بات کے اوپر راضی ہوئے ہیں. انہوں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں کہ لٹریچر کے حوالے سے, تو وہ ڈسکس کرتے ہیں. پہلے کریٹکس آر آل ایگریڈ آن دا پوائنٹ دیٹ دا مین فنکشن آف لٹریچر از. فنکشن آف لٹریچر جو مین ہے وہ کیا ہے, ٹو انٹرٹین دا ریڈرز. پڑھنے والے کو انٹرٹین کرنا, اس کو ذوق دینا, اس کے اندر دلچسپی پیدا ہو جائے, اس کو خوشی دینا, مسرت دینا. یہ مین فنکشن ہے لٹریچر کا. کہ جب بھی کوئی شخص لٹریچر کو پڑھے, مینس کسی بھی پیس آف آرٹ کو پڑھے, تو پڑھنے کے بعد وہ ایک عجیب سی کیفیت میں آ جائے, اس کو سرور آ جائے, اس کو اس چیز میں مزہ آ جائے. تو انٹرٹین دا ریڈرز کو انٹرٹین کرنا ہے. ٹو گیو دم پلیئر, انہیں خوشی دینا ہے. مینس پڑھنے کے بعد اس کی کیفیات میں جب تبدیلی پیدا ہو جائے تو وہ بیسٹ لٹریچر ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے کبھی کوئی کتاب پڑھی ہو, کوئی کہانی پڑھی ہو, تو اب اسٹارٹ ہی لے رہے ہوتے ہیں, تو اسٹارٹ کے اندر ہی آپ کو فوری طور کے اوپر یعنی ایسی کشش پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کو کتاب چھوڑنے کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا. اور ایسا جو لٹریچر ہوتا ہے, ایسا پیس آف آرٹ ہوتا ہے, وہ بہت ہی بیسٹ لٹریچر آرٹ ہوتا ہے وہ. اس کے بعد مختلف رائٹرز نے اپنی کچھ اس کے حوالے سے باتیں کی ہیں, جیسا کہ اکارڈنگ ٹو لونجانس از اے گریٹ کریٹک اینڈ فرسٹ کریٹک میں سب سے پہلا کریٹک ہے جو تنقید اس نے کی ہے, اس کے اوپر نقاد ہے. تو اس نے اپنے ایک ایسے آن دا سبلائم, اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, آن دا سبلائم اس کا ایسے تھا, آن دا سبلائم. اس نے بات کی ہے لٹریچر کے بارے میں. سبلائمیٹی کا لفظ استعمال کیا اس نے, سبلائمیٹی, سبلائمیٹی کے اعلیٰ پن. اب اس کے مطابق کیا ہے, پیس آف آرٹ دیٹ موو دا ریڈر ٹو ایکسٹیسی بائی اٹس گرینڈیور اینڈ دا پیشن. کہ ایسا پیس آف آرٹ جو پڑھنے والے کو موو کر دے, اس کو لے جائے ٹو ایکسٹیسی, امیجینیشن کے اندر, امیجنری ورلڈ کے اندر, امیجینیشن میں لے جائے. یعنی وہ بندہ تخیل میں ڈوب جائے, اس کو وہ کسی اور دنیا کے اندر لے جائے. بندہ بیٹھا فزیکلی تو وہی ہوتا ہے, لیکن مینٹلی طور پر وہ اسی دنیا کا ہو جائے.
بائی اٹس گرینڈر اینڈ دا پیشن، اپنے اس اعلیٰ پن کی وجہ سے اور پیشن اور کشش جذبے کی وجہ سے، یعنی اس کے اندر جو جوش ولولہ ہے اس لٹریچر کے اندر، اس پیس آف آرٹ کے اندر، اس جذبے اور ولولے کے ذریعہ اور اپنے اعلیٰ پن الفاظ کے استعمال کی وجہ سے وہ لٹریچر جب کسی شخص کو موو کر جائے، اس کا دل لبھا لے، وہ اسی دنیا میں کھو جائے، تو وہ کیا ہوگا ہمارے پاس بیسٹ لٹریچر ہوتا ہے ہمارے پاس۔ یہ لٹریچر کا فنکشن ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، پڑھنے والے کو ایک خیالی دنیا میں لے جائے، اس دنیا میں لے جاتا ہے جس دنیا کی اسی ماسٹر پیس میں بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے لونجینس کہتا ہے اینڈ دیر مسٹ بی انٹراسپیکشن آن دا پارٹ آف دا ریڈر اور دا ہیئرر۔ انٹراسپیکشن، سوچ و بکار، اس کے اندر سوچیں پیدا ہو جائیں، آن دا پارٹ آف دا ریڈر اور دا ہیئر، سننے والے کے اوپر اور پڑھنے والے کے اوپر۔ جو بندہ سن رہا ہو، جو بندہ پڑھ رہا ہو، وہ بندہ کیا ہو جائے، اس کے اندر سوچیں پیدا ہو جائیں، وہ عجیب سی کیفیت میں آ جائے، یعنی کہ وہ اپنی فزیکل حالت کو بھول جائے اور اسی دنیا میں کھو جائے۔ تو ایسا لٹریچر کیا ہوتا ہے، بڑا بہترین لٹریچر ہوتا ہے، وہ بیسٹ لٹریچر ہے، اور یہ لٹریچر کا فنکشن مینز وہ لٹریچر بیسٹ ہوتا ہے۔ اٹس افیکٹ آن دا مائنڈ از امیڈیٹ۔ اس لٹریچر کا جو اثر ہوتا ہے، اس ماسٹر پیس کا اثر جو ہوتا ہے، وہ پڑھنے والے کے دماغ کے اوپر فوری ہو، لائک اے فلیش آف لائٹننگ اپان دا آئی، جیسا کہ روشنی کا آنکھوں پر ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ ٹھہرے ہیں اور کوئی فلیش لائٹ کے ساتھ آپ کے اوپر ٹارچ کے ساتھ روشنی ڈالے تو فوراً آپ کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، فوراً ایٹ ونس۔ اور جب یہ عمل ہوتا ہے تو اسی طرح سیول اونجانس کا کہنا ہے کہ جو لٹریچر ہوتا ہے، جو اس کا کام جو ہوتا ہے لٹریچر کا، بیسٹ لٹریچر کا فنکشن جو ہے اس کا، وہ پڑھنے والے کو کیا کرتا ہے، فوری طور پر متاثر کر دے اور اس کو کسی اور ایک خیالی دنیا میں لے جائے جس خیالی دنیا کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ خیالی دنیا سے مراد اب یہاں پر یہ نہ لیجیے گا کہ شاید وہ کسی اور دنیا میں یا کسی اور خیالوں میں کھو جائے، نہیں، جس لٹریچر کو پڑھا جا رہا ہوتا ہے، جس پیس آف آرٹ کو پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اسی پیس آف آرٹ کے اندر وہ کھو جائے، وہ اسی دنیا میں کھو جائے۔ اس کا مطلب ہے موو ٹو ایکسٹیسی، مینز امیجنیشن میں چلا جائے، وہیں پر ہی اس دنیا کا ہو جائے جس دنیا کے بارے میں وہ پڑھ رہا ہے۔ تو اثر ایسا ہو کہ پہلی پڑھتے ہوئے بھی پہلی چند لائنز کے اندر ہی وہ کیا ہو جائے، مکمل طور پر اس کا دیوانہ ہو جائے، جیسے کہ ایک لائٹ کا ہماری آنکھوں پر اثر پڑتا ہے۔ یہ تو لونجینس کے ویو سے۔ اس کے بارے ہمارے پاس سڈنی آتا ہے۔ سڈنی آتا ہے، اکارڈنگ ٹو سڈنی اگر ہم دیکھیں تو فنکشن آف لٹریچر از ٹو موو۔ موو کا مطلب کیا کر دیتا ہے، اس کے اندر حرکت پیدا کر دے، اس کے اندر اشتعال پیدا کر دے۔ موو کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چلنا پھرنا شروع کر دے، مینز اس کے اندر اشتعال پیدا کرنے، وائبریٹ کر دے اس کو اندر سے، کہ اس کا اثر فوری طور پر ہو اس کے اوپر۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے نیکسٹ ڈرائیڈن۔ ڈرائیڈن نے کہا فنکشن آف لٹریچر کے بارے میں، ایم آف دا رائٹر از ٹو انسٹرکٹ۔ اب دیکھیں ٹرمز دیکھیں بڑی اہم ہے۔ سڈنی نے کہا ٹو موو، اس کے اندر اشتعال پیدا کر دے۔ اس کے بعد ڈرائیڈن نے کہا ٹو انسٹرکٹ۔ انسٹرکٹ کا مطلب کیا ہے، اس کو آگے اس کی روانی پیدا کر دے اس کے اندر۔ ہی اسرٹڈ، مزید وہ کہتا ہے دیٹ دا ایم آف دا رائٹر از ٹو ٹیچ ناٹ ٹو ٹیچ، کہ رائٹر کا مقصد پڑھانا نہیں ہوتا، کسی چیز کا سبق دینا نہیں ہوتا، بٹ ٹو پلیز، بلکہ خوش کرنا ہوتا ہے، اس کی ذہنی کیفیت کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، جو اس کے اندر جو پریشانی کا عالم ہوتا ہے یا کوئی بھی اس کے اندر کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے اس کے مائنڈ کے اندر، وہ تمام ختم ہو جائے۔ تو اس کا مطلب کوئی چیز سکھانا نہیں، بلکہ اس کو کیا کرنا ہوتا ہے، پلیز کر دینا، اس کو خوش کر دینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے نیکسٹ جو آتا ہے ہمارے پاس ڈیکوینسی، QUINCY، کوئنسی۔ یہ ہمارے پاس رائٹر ہیں، کریٹک ہیں، یہ اپنی ایک تھوڑی سی ڈسٹنکشن دیتے ہیں، تھوڑا سا الگ بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لٹریچر ہمارے پاس ہوتا ہے دو قسم کا، ایک لٹریچر آف نالج ہوتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے لٹریچر آف پاور۔ اب لٹریچر آف نالج کیا ہے ہمارے پاس؟ لٹریچر آف نالج سے مراد یہ ہے کہ اٹس فنکشن از ٹو ٹیچ، اس کا کام ہوتا ہے کہ آپ وہ پڑھنے والے کو ٹیچنگ دے رہا ہوتا ہے، تعلیم دے رہا ہوتا ہے، کچھ سکھا رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ہوتا ہے نالج، میز ایسا لٹریچر جس میں نالج بھرا پڑا ہو۔ میز اگر کسی لٹریچر پیس آف آرٹ کے اندر کسی علاقے کا ذکر ہے، پھر اس علاقے کے اندر رہنے والی کوئی ہسٹوریکل وہاں پر کچھ چیزیں ہیں تو ان کے بارے میں بتایا جائے، یا وہاں پر رہنے والی پولیٹکس سیاست کے بارے میں وہاں پر کسی چیز کا ذکر کیا جائے، تو یعنی کہ جو لٹریچر نالج پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس لٹریچر آف نالج ہوتا ہے، اور ایسا لٹریچر ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے، ٹو ٹیچ، کچھ نالج میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے۔ جبکہ ایک لٹریچر ہوتا ہے لٹریچر آف پاور۔
اس کے اوپر زور دیجیے گا. لٹریچر آف پاور، یہ کون سا ہوتا ہے؟ پاور سے مراد ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسی چیز ہے، کچھ ایسی شدت ہے کہ وہ پڑھنے والے کو موو کر دے، اس کے اندر اشتعال پیدا کر دے، اس کو مجبور کر دے کہ وہ مزید آگے کچھ اس حوالے سے اس چیز کے بارے میں پڑھنے کے لیے اور بھی زیادہ شوق ہو جائے اس کو. تو یہ تو ہے ہمارے پاس فنکشن آف لٹریچر، کہ کس طریقے سے لٹریچر ہمارے اوپر اثر کرتا ہے، اور مختلف رائٹرز کے مطابق لٹریچر کو کیسا ہونا چاہیے، اور کون سا لٹریچر بہت ہی زیادہ افیکٹو ہوتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے. یہ تو آج ہم نے پڑھی ہیں 3 ٹاپکس. اس کے بعد آگے ہمارے پاس آتا ہے فنکشنل لٹریچر کے اندر، یہ تو اس کا ہے پرائمری فنکشن. نوٹ کیجئے گا PRIMARY، پرائمری فنکشن. پرائمری فنکشن ہے یہ. اس کے بعد اس کے کچھ سبسائڈری فنکشنز بھی ہوتے ہیں، کچھ اور فنکشنز بھی ہیں ہمارے پاس. سبسائڈری فنکشن آف لٹریچر، یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اس میں ہمارے پاس 3 ٹرمز ہیں. ایک ہے پروپیگنڈا، ایک ہمارے پاس ہے ریلیز، اور ایک ہمارے پاس ہے اسکیپ. سبسائڈری فنکشنز میں آ جاتے ہیں. یہ تو تھے اس کے مین فنکشنز جو ہم نے پڑھے تھے، کہ مین فنکشن کیا ہے اس کا؟ ٹو انٹرٹین دا ریڈرز، ٹو گیو دم پلیئر. اور جب وہ پلیئر دے اور انٹرٹین کرے تو کس انداز سے کرے؟ لونجینس کے ویو سے، سڈنی کے ویو سے، ڈرائیڈن کے ویو سے، اور ڈی کوئنسی کے ویوز ہم نے پڑھے یہاں پر مختلف رائٹرز کے. اب اس کے کچھ سبسائڈری فنکشنز بھی آ جاتے ہیں. پہلی ٹرم استعمال ہوتی ہے پروپیگنڈا. پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے؟ پروپیگنڈا ہوتا ہے اس قسم کے لٹریچر کے اندر نتھنگ کریٹیو، کوئی خاص چیز نہیں ہوتی، کریشن نہیں ہوتی. نتھنگ کریٹیو یعنی معمول کی بات ہوتی ہے، کوئی نئی چیز اس کے اندر نہیں ہوتی، کریٹیو نہیں ہوتا. رائٹر اونلی پاپولرائز فیکٹس، آئیڈیاز اینڈ ایموشنز ود وچ ہی از فیملیئر. جو لکھاری ہوتا ہے، جو رائٹر ہوتا ہے، وہ صرف ان چیزوں کو، حقائق کو، ان آئیڈیاز، خیالات کو، اور ان جذبات کو پاپولرائز مینز سامنے لے کر آتا ہے، وضاحت کرتا ہے، ود وچ ہی از فیملیئر، جس سے وہ واقف ہوتا ہے. جس چیز کا اس کو پتہ ہے اس چیز کے بارے میں وہ زیادہ لکھتا ہے، بتاتا ہے. جس کا اس کو نہیں پتہ وہ چیزیں اس کے سامنے نہیں آتی، وہ سامنے نہیں لا سکتا. ایسا لٹریچر پروپیگنڈا لٹریچر کہلاتا ہے. دا رائٹر ٹرانسفارمز ہز ایکسپیرینسز اینڈ ایٹیٹیوڈز آف لائف ٹو ریڈرز. اب رائٹر کیا کرتا ہوتا ہے؟ اس کی میکسیمم جو وہاں پر رائٹنگز کے اندر جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ اس کا ایکسپیرینس نظر آ رہا ہوتا ہے، اینڈ ایٹیٹیوڈز، اور اس کے رویے نظر آ رہے ہیں ٹو لائف، زندگی کے اندر. اور وہ وہی چیزیں ریڈر کو بھی دے رہا ہوتا ہے. مینس جو چیز اس کی زندگی میں چل رہی ہے، چیزوں کو وہ جیسے لیتا ہے انفرادی طور پر، جس چیز کا اس کو تجربہ ہوا ہے، وہ اس چیز کے بارے میں لکھے گا، وضاحت کرے گا، اور صرف وہی ہی چیزیں بیان کر دے گا. اب اس چیز کے اندر کوئی ایسی کریٹیو، کوئی نئی چیز نہیں ہوتی جس کو پڑھ کر پڑھنے والے کے علم میں اضافہ ہو، یا اس کے اندر کوئی کشش پیدا ہو، اس کے اندر کچھ جذبات پیدا ہوں کہ وہ اس کو پڑھ کر اس کے اندر کچھ حاصل کرے اس کو. تو ایسا لٹریچر ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے؟ پروپیگنڈا لٹریچر، جس میں کچھ کریٹیو نہیں ہوتا. رائٹر صرف اور صرف ان خیالات کو، ان آئیڈیاز کو، اور ان حقائق کو سامنے لاتا ہے جس سے وہ واقف ہوتا ہے. اور اس کے آگے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف وہی چیزیں ٹرانسفارم کر رہا ہوتا ہے. جب ہم پیس آف ورڈ کو پڑھتے ہیں تو ایک ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہوتی ہے. ٹرانسفارمیشن کیا ہوتی ہے؟ نئی نئی باتوں کی. ہم وہاں سے کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ لگ رہا ہوتا ہے. ہم جب لوگوں کی بایوگرافی کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کے حالات اور اسباب کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں. ایک ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہوتی ہے، ایک کلچر کی، ٹریڈیشنز کی، نارمز کی، کہ وہ کیسے تھے اور ہم کیسے ہیں. اس سے ہمارے اندر بہتری بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو بہتر بھی کر سکتے ہیں. اب یہاں پر جو رائٹر ٹرانسفارم کر رہا ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف اپنے بیتے ہوئے ایکسپیرینسز جو اس کے زندگی میں اس نے فیل کیے ہوتے ہیں، اور وہی چیزیں وہ ریڈر کو ٹرانسفارم کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ ہے کہ یوزز ڈائریکٹ میتھڈز آف ایکسپوزیشن ایگزہارٹیشنز. ایکسپوزیشنز اور ایگزہارٹیشنز میتھڈز ہیں، یہ ڈائریکٹ طریقے سے استعمال کر رہا ہوتا ہے. اس کی مثال ہمارے پاس ہے رسکن کی. رسکن ڈیڈ ہز ورک. رسکن نے اپنے کام کے اندر یہ تمام چیزیں تقریباً اس نے استعمال کی ہیں، اور اس طرح کا یہ اس نے پروپیگنڈا کا جو عنصر ہے، تھوڑا سا ایلیمنٹس اس کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں. یہ تو پہلی کائنڈ ہوگی پروپیگنڈا لٹریچر. سب سائڈری فنکشن میں آ جاتے ہیں ہمارے پاس. اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے ایک ریلیز لٹریچر.
ریلیز لٹریچر کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ نام سے ظاہر ہونا مینز خارج ہونا. ان دس لٹریچر دا ڈومیننٹ موٹیو آف دا رائٹر، جو لکھاری کا سب سے مین مقصد ہوتا ہے ٹو ریلیز دا پینٹ اپ فورسز، پینٹ اپ دبی ہوئی چھپی ہوئی جو ہمارے اندر جو فورسز ہوتی ہیں، پینٹ اپ ایموشنز ہوتے ہیں دبے ہوئے ان دا پرسنالٹی آف دا ریڈر، ان کو کیا کر دینا ہوتا ہے؟ ریلیز کر دینا ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب ہم کبھی کوئی سٹوری پڑھتے ہیں، اب وہ ایک لو سٹوری ہے، یا وہ ہمارے پاس کوئی آ جاتی ہے کوئی تھرل ہے، یا ہمارے پاس کوئی کامیڈی ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں پڑھنے کے بعد ہماری عجیب سی کیفیات ہو جاتی ہیں. اب ایک شخص جو ہمارا ڈرامہ اگر ہم دیکھ رہے ہوں یا کوئی ہم مووی دیکھ رہے ہوں، اس شخص سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ وہ ہمیں جانتا ہے نہ ہم اس کو جانتے ہیں. جب ہمارا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، لیکن صرف ایموشنز کی بیس کے اوپر جب ہم اس کو کسی مشکلات میں دیکھتے ہیں، فلم کے اندر مووی میں ہم اس کو مشکلات میں دیکھتے ہیں، تو فوری طور پر ہمارے اوپر عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اگر ہیرو کی ڈیتھ ہو جائے تو ہماری فوری آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح پر وہاں پر کوئی اور انہونی ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے وہاں پر کوئی، یا کوئی ایسا یعنی کہ ہاریبل سین آ جائے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو وہ جو ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں، جو پینٹ اپ ایموشنز ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہماری آنکھوں کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس ریلیز ایسا لٹریچر جو کیا ہو پڑھنے والے کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری کر دے اور اس کے ایموشنز، اس کے جذبات کیا ہو جائیں، باہر نکل آ جائیں. اب اس کی مثالیں اس نے ہمارے پاس دی ہوئی ہیں. اچھا، اس چیز کو ہم کتھارسس بھی کہتے ہیں. کتھارسس کا مطلب پلاٹو نے ہمارے پاس ایک ٹرم استعمال کی تھی، کتھارسس کا مطلب ہوتا ہے ریلیز آف پینٹ آف ایموشنز. ہمارے چھپے ہوئے یا ہمارے دبے ہوئے جو ایموشنز ہوتے ہیں ان کا خارج ہونا، ان کا باہر نکلنا، اور اس کے بعد ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ ایک سکون سا مل جاتا ہے. اکثر آپ نے یہ ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی سنا ہوگا کہ جب کبھی اللہ نہ کرے کسی کے گھر کوئی فوتگی ہو جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے، تو پھر وہاں پر ایک چیز کہی جاتی ہے کہ کوئی شخص بڑا زار و قطار رو رہا ہوتا ہے تو سب اس کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں. پھر کوئی ایک شخص ٹھہرا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار اس کو رونے دو، روئے گا، اس کا من ہلکا ہو جائے گا. جب من ہلکا ہونے کی بات ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو سیٹسفیکشن آ جاتی ہے. وہ 1 گھنٹہ روئے گا، وہ 1.5 گھنٹہ روئے گا، 2 گھنٹے روئے گا، 3 گھنٹے روئے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے اندر جو تمام وہ جو ایموشنز تھے وہ سارے کے سارے بیلنس ہو جائیں گے. پھر اس کو تھوڑی سی سیٹسفیکشن ہو جائے گی. مینز ان ایموشنز کے نکلنے سے ہمیں کیا مل جاتی ہے؟ سیٹسفیکشن مل جاتی ہے. اور ایسا لٹریچر، ایسا پیس آف آرٹ جس کو پڑھنے کے بعد ہمارے ایموشنز کے اندر کیا ہو جائے، اخراج ہو ہمارے ایموشنز کا، اور ہمیں پھر کیا ملتا ہے؟ اینڈ میں سکون حاصل ہو جاتا ہے. ایسا لٹریچر ریلیز لٹریچر کہلاتا ہے. اس کے آگے پھر مزید ڈیٹیلز بہت زیادہ ہیں، میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال کے ساتھ سمجھایا ہے جسٹ آپ کا کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے. تو آپ نے اپنے صرف کنسیپٹ کلیئر کرتے آنا ہے. اب اس کی مثال اس نے دی ہے رومانسز. یہ بھی کہانیاں ہوتی ہیں ہمارے پاس، اس کے اندر لو سٹوریز بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ ڈیٹیکٹیو سٹوریز بھی ہو جاتی ہیں، جاسوسی ناول جس کو آپ کہہ سکتے ہو. اس کے بعد تھرلز، اور اس کے پوئمز. یہ تمام چیزیں ایسی پیس آف آرٹ ہیں ہمارے پاس جن کو پڑھنے کے بعد ہمارے ایموشنز کیا ہوتے ہیں؟ ریلیز ہو جاتے ہیں، اور ہم مجبور ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو یہ ریلیز لٹریچر ہو گیا. تیسری اس کی سبسائڈری فنکشن ہے لٹریچر کا اسکیپ لٹریچر. جیسے کہ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، یہ ہمارے پاس لونجینس نے کہا تھا اٹ مووز اے ریڈر ٹو ایکسٹیسی کا مطلب امیجنری ورلڈ. اب اسکیپ لٹریچر کا مطلب یہ ہو گیا ایسا لٹریچر جو پڑھنے والے کو ایک ایسی خیالی دنیا میں لے جائے جس کے بارے میں وہ پڑھ رہا ہوتا ہے. تو اتنا اس کے اوپر اثر کر دے اور فوری طور پر اثر کرے، بالکل ایسے جیسے کہ لائٹ آنکھوں پر ڈلتی ہے اور فوری طور پر انسان اس کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں. تو اسکیپ لٹریچر بھی، دس لٹریچر پرووائڈز اسکیپ فرام دا گریم ریالٹیز آف دا لائف. ہماری زندگی میں بہت سی دکھ بھری کہانیاں ہو جاتی ہیں، واقعات ہو جاتے ہیں، گریم ریالٹیز، حقائق ہوتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے جن سے ہم چھٹکارا بھی حاصل نہیں کر سکتے، اور حقیقتیں ہوتی ہیں، ہمیں انہیں ماننا پڑتا ہے. تو یہ جو لٹریچر ہوتا ہے اس کو پڑھنے سے ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ کافی حد تک سکون حاصل ہو جاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک اور دنیا میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح پیپل ریڈ ٹو اسکیپ بوریڈم. اکثر لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنی بوریت کو ختم کرنے کے لیے پھر کیا کرتے ہیں؟ جاسوسی ناول لے لیے یا کوئی اچھا قسم کا لٹریچر لے لیا. تو اس لٹریچر کے پیس آف آرٹ کو اپنی پسند کی جو ان کی شوق ٹیسٹ ہوتا ہے اس طرح کے لیے ٹاپکس کو لے لیتے ہیں، اپنا اس کو پھر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی بوریت کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس کی مثال سے لٹریچر آف دا ہائی رینک.
ہائی رینک یعنی کہ کلاسیکل لٹریچر جو ہوتا ہے وہ ایسا لٹریچر ہوتا ہے بہترین. یہ چیز ہم پہلے بھی پڑھائے ہیں کہ لٹریچر جو ہمارے پاس ہے لونجینس اس نے کہا تھا کہ سبلائم آن دا سبلائم اس کا ایک ایسے ہے, اور اس ایسے کے اندر اس نے سبلائمٹی کی بات کی تھی کہ لٹریچر سبلائم کون سا ہوتا ہے, وہ لٹریچر ہوتا ہے جو پڑھنے والے کو ایکسٹیسی کی طرف موو کر جائے, یعنی کہ اس کو ایک خیالی دنیا میں لے جائے, اس دنیا میں جس کے بارے میں وہ پڑھ رہا ہوتا ہے, اور اس کا اثر بھی اس کے اوپر کیا ہو بہت تیز ہوتا ہے. اب میں نے یہاں پر ہمارا ٹاپک اینڈ ہوتا ہے. تو میں نے اب آپ کو کچھ چیزیں پڑھائی ہیں ہسٹری آف انگلش لٹریچر کے حوالے سے. تو سٹارٹ ہم نے لیا تھا لٹریچر سے, تو لٹریچر کی جانرز کو ہم نے ڈسکس کیا. یہ آپ شارٹ کوسچنز نوٹ کر لیجئے گا جو آپ کے پیپر میں آئیں گے, تو ان کو آپ شارٹ کوسچن نوٹ کر لیں. پہلا آپ کا شارٹ کوسچن جانرز آف دا لٹریچر کے جانرز کون سے ہیں, وہ ڈرامہ ہے, پوئٹری ہے, شارٹ سٹوری ہے, ناول. اس کے بارے میں تھوڑی تھوڑی انفارمیشن آپ نیٹ سے نکال لیں گے, یا متعلقہ ٹیچرز جو آپ کو پڑھا رہی ہیں تو وہ بھی آپ کو اس کے بارے میں کافی سارا پڑھائیں گے, تو وہاں سے آپ انفارمیشنز لے سکتے ہیں. دوسرا شارٹ کوسچن ہمارے پاس ہے واٹ از لٹریچر. لٹریچر کیا ہے, آپ کو اس کے بارے میں خصوصی پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ آپ لٹریچر کی بایوگرافی پڑھنے جا رہے ہیں, مینز ہسٹری پڑھنے چاہ رہے ہیں کہ کب یہ سٹارٹ ہوا, کس طرح سے. اور ایک چیز اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس جو لٹریچر ہے انگلش لٹریچر ہے. لٹریچر ہمارے پاس اردو کا بھی ہے, تو آپ نے اسی طرح فارسی کا بھی لٹریچر ہو سکتا ہے, یعنی کہ مختلف لینگویجز کے اندر لٹریچر ہو سکتے ہیں. تو ہم صرف پڑھیں انگلش لٹریچر کو. تو ہم نے پڑھنا ہے پہلے لٹریچر. تو لٹریچر کے حوالے سے وہ تو براڈ سینس ہوگی, تمام کو کور کرے گا کہ لٹریچر کیا ہوتا ہے. اس کی ڈیفینیشنز آ جائے گی, اس کے اندر اپلائیڈ اور پیور واٹ از لٹریچر ڈیفینیشن آ جائے گی, اپلائیڈ اور پیور لٹریچر آ جائے گا. اس کے بعد اگلا شارٹ کوسچن آپ کا بہت اہم ہے, وہ کہ فنکشن آف لٹریچر, کہ لٹریچر کا فنکشنز کیا ہے. اس کے اندر اپنے لونجینس, سڈنی اور ڈرائٹن اور ڈی کوئنسی کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں کہ ان کریٹس کے حوالے سے لٹریچر کا فنکشن کیا ہوتا ہے. مین فنکشن آف لٹریچر از ٹو انٹرٹین دا ریڈرز اینڈ ٹو گیو دیم پلیئر. اور اس کے بعد ہمارے پاس جو اس کے سبسائڈری فنکشنز میں پروپیگنڈا آ جاتا ہے, ریلیز آ جاتا ہے, اور اسکیپ آ جاتا ہے. یہ اس کے ہو جائیں گے شارٹ کوسچن, آپ نے اس کے تیار کر لینے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں گا کہ اس کی تیاری کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. تیاری کے لیے آپ نے بی آر ملک کی کتاب ہے ہسٹری آف انگلش لٹریچر کی, آپ نے وہ کتاب پرچیز کر لینی ہے, اور اس کتاب کو آپ نے لے لینا ہے. جو بھی میں نے یہ پڑھایا ہے یہ سب چیزیں آپ کو وہاں سے بھی مل جائیں گی, انٹرنیٹ سے بھی آپ نکال سکتے ہو ان تمام سورسز کو. اور اس بی آر ملک کی کتاب کو اسائنمنٹس بناتے ہوئے آپ یوز کریں گے. اس کے اندر مزید ڈیٹیل بھی ہے تھوڑی سی, تو جب آپ کو اسائنمنٹل ورک میں اسائن کروں گا تو آپ نے وہ وہاں سے دیکھنی ہے اور مکمل اس کو تیار کر لینا ہے. مزید کوئی پریشانی ہو یا کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ وہ بھی مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا. انشاءاللہ میں آپ کی وہ بھی مکمل بھرپور طریقے سے ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گا. کتاب کے حوالے سے بتا دیا, شارٹ کوسچنس کے حوالے سے بتا دیا. اب ہمارے پاس ایک اور چیز ہے, وہ بھی آپ چلیں دیکھ لیں, جو ہمارا مین ٹاپک ہے. یہ تو ہمارا تھا جنرل اوور ویو, انٹروڈکشن ہمارا, کہ لٹریچر کیا ہے اور اس کا فنکشنز کیا ہوتے ہیں, اس کی ٹائپس کیا ہیں. یہ تو ہمارا جنرل اوور ویو تھا لٹریچر کے بارے میں. اب ہمارا اصل جو کام آ رہا ہے, جس کو ہم نے پڑھنا ہے, وہ ہے ہسٹری, تاریخ. تاریخ کیا ہوتی ہے بیٹا؟ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ چیز بتائی تھی کہ ہسٹری کا مطلب ہے گریٹ رائٹرز کے بارے میں پڑھنا, ان کے ماسٹر پیسز کے بارے میں پڑھنا. وہ جس ایج میں رہ رہے ہیں, مینس جس ایج سے, جس دور سے ان کا تعلق ہوتا ہے, اس چیز کو پڑھنا, اس کے ٹریڈیشن کلچرز کو پڑھنا. یہ سب چیزیں ہم نے یہاں پر ڈسکس کرنی ہیں. اب ایک چیز ہوتی ہے ایج, ایک چیز ہوتی ہے پیریڈ. تو اس کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں؟ یہ تقریباً ایک ہی ہے, ایج اور پیریڈ سے مراد. اور ہم ایج کا نام جو ڈیفائن کرتے ہیں, فار ایگزامپل ہمارا ہسٹری آف انگلش لٹریچر ہے, تو پہلی ایج ہمارے پاس آتے ہیں اینگلو سیکسن اور اولڈ انگلش پیریڈ. اب آپ نے یہ چیزیں ضرور یاد رکھنی ہے کہ اینگلو سیکسن یا سب سے پرانا انگلش کا دور, یہ ہمارے پاس انگلش لٹریچر جو ہسٹری ہے انگلش لٹریچر کی خاص طور پر, یہ 450 سے شروع ہوتی ہے, 450 سے, یعنی کہ 5th سنچری سے ہمارا یہ لٹریچر سٹارٹ ہوتا ہے انگلش کا. اور اس انگلش لینگویج کو سب سے پہلے اینگلو سیکسنز نے استعمال کیا تھا. اینگلو اور سیکسن یہ دو ٹرائبز ہیں, قبیلے ہیں. اینگلو ایک قبیلہ ہے, سیکسن بھی ایک قبیلہ ہے. یہ دو قبیلے مل کر اینگلو سیکسن نام بنا ہوا ہے. یہ وہ فرسٹ لوگ تھے ہمارے پاس جنہوں نے
انگلش کو اپنی لینگویج میں استعمال کیا. لیکن ایک فرق بہت بڑا یہ ہے کہ ان کی انگلش اور جو آج پریزنٹ ڈے کی انگلش ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ اولڈ انگلش تھی اور آج ہمارے پاس ماڈرن انگلش موجود ہے. اس میں بہت سی تبدیلیاں ہوئی ہیں. اب ہم بیسیکلی اسٹارٹ کرتے ہیں, ان کو دیکھتے آتے ہیں کہ کتنی ایجز ہیں ہمارے پاس. پہلی اینگلو سیکسن اور اولڈ انگلش پیریڈ, یہ 450 سے شروع ہوتا ہے, 1066 تک یہ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس اگلی ایج سٹارٹ ہوتی ہے, اگلا ایک پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اینگلو نارمن یا مڈل انگلش پیریڈ. میڈیول ایجز بھی اس کو نام دیا جاتا ہے. یہ 1066 سے 1400 تک جاتا ہے. 1066 سے 1400 تک جاتا ہے, مینس 15th سینچری تک یہ جاتا ہے. اب اس کے اندر اور بھی ایجز ہیں, جیسے کہ میڈیول ایج آ جاتی ہے, ڈارک ایج آ جاتی ہے, مڈل ایج آ جاتی ہے. اب یعنی کہ 1066 سے 1400 تک تقریباً 400 سال کا عرصہ بنتا ہے. اب اس 400 سال کے اندر مختلف ٹائم کے اندر مختلف نام دیے گئے ہیں. میڈیول ایج قرون وسطیٰ, ڈارک ایج یعنی کہ اس ایج کے اندر کوئی بھی کام نہیں ہوا, کوئی ماسٹر پیس نہیں آیا, کوئی خاص قسم کا گریٹ رائٹر نہیں آیا, اس لیے اس کو ڈارک ایج کہتے ہیں. مڈل ایجز یہ بھی قرون وسطیٰ میں آ جاتی ہیں, یعنی درمیانی وقت. ہم اس کو چاسر ایج بھی کہتے ہیں میڈیول ایج کو, کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس گریٹ رائٹر چاسر آیا. اب ہم یہ نام کیوں دیتے ہیں؟ یہ نام ہم دیتے ہیں بیسیکلی کسی بھی گریٹ رائٹرز کے اوپر یا اس وقت کے ایمپیرر شہنشاہ کے اوپر جو اس وقت پہ رول کر رہا ہوتا ہے اس دور کے اندر, اس کے نام سے کسی بھی دور کو نام دیا جا سکتا ہے. یا گریٹ لٹریری فگر, بہت بڑے عظیم جو ہمارے پاس لکھاری ہوتے ہیں, ان کے نام کے اوپر بھی ہم اس کو نام دے دیتے ہیں. آپ دیکھو یہاں پر اینگلو سیکسن, یہ بہت مشہور قبیلے تھے, اب انہی کے نام سے ہی ہم نے اس کو نام دے دیا, اینگلو سیکسن ایج کہہ دیتے ہیں یا اولڈ انگلش پیریڈ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح اینگلو نارمن, سیکسن کہاں گئے یہ ایک اور سٹوری ہے, وہ میں آ کے بتاؤں گا کہ سیکسن کہاں گئے, پھر اینگلو بچ گئے. اینگلو نارمن بہت مشہور تھے وہاں پر, انہی کے نام سے بھی ایج کو نام دیا جاتا ہے, یا مڈل انگلش پیریڈ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. پھر چاسر آیا درمیان میں, ہم نے اس چاسر کے نام سے بھی ہم نے اس کو کہہ دیا, چاسر ایج کے نام سے کہہ دیا. اس کے بعد ہمارے پاس تیسری آ جاتے ہیں رینائسنس ایج, رینیسانس ایج. رینیسانس ایج رینیسانس کا مطلب ہوتا ہے ری برتھ, ری نیو. اس ایج کے اندر ہمارے پاس کیا ہوا, ایک انقلاب پیدا ہو گیا. وہ جو اولڈ چیزیں تھیں وہ تمام کی تمام کیا ہو گئیں, ختم ہو گئیں, نئی نئی ڈسکوریز ہو گئیں. ایک ترقی کا دور تھا ایسا سمجھ لیں, اس لیے اس کو رینیسانس ایج کہا گیا کہ ہر چیز کے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی. اور یہ ایج تھی 1500 سے 1600 تک. اب اس کے بھی مختلف ایجز اس کے اندر دی گئی ہیں, یعنی الزابتھن ایج. اب دیکھو کوئین الزابتھ کے نام سے الزابتھن ایج ہم نے اس کو درمیان میں دے دیا. ایج آف شیکسپیئر, بہت گریٹ لٹریری فگر ہے ہمارے پاس, شیکسپیئر کے نام سے ہم نے اس کو کہا ایج آف شیکسپیئر. جس ایج کے اندر اب دیکھیں 21 اپریل 1564 اور 21 اپریل 1616 تک یہ زندہ رہا, تو یہاں پر اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس پیریڈ کو ہم کیا کہتے ہیں, ایج آف شیکسپیئر. کیوں؟ کیونکہ موسٹ پرومیننٹ لٹریری فگر ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا, موسٹ پرومیننٹ لٹریری فگر کے نام پر ایج کو نام دے دیا جاتا ہے. وہاں پر رولر جو حکمران ہوتا ہے اس کے نام پر بھی نام دیا جا سکتا ہے, یا کسی موسٹ پرومیننٹ فگر کے نام, جیسے اینگلو سیکسن قبیلے ہیں اس کے نام پر بھی نام دیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے 1600 تک ہم نے دیکھ لیا. پھر دا پیوریٹن ایج. پیوریٹن ایج ہمارے پاس 1600 سے 1660 تک چلتی ہے. 1600 سے شروع ہوتی ہے 1660 تک. ہم اس کو ملٹن ایج بھی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ملٹن ایک بہت بڑا لٹریری فگر ہے, اس نے پیراڈائز لاسٹ لکھی تھی, آپ کے سلیبس میں بھی شامل ہوگی یہ. تو اس پرومیننٹ فگر کی وجہ سے ہم اس کو ملٹن ایج بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں ریسٹوریشن پیریڈ. ریسٹوریشن پیریڈ کو بھی مزید آگے تقسیم کیا گیا ہے, وہ مزید ڈیٹیل ہم پڑھیں گے. یہ ہمارے پاس چلتا ہے 1660 سے 1700 تک. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں کلاسیکل ایج, بہترین 1700 سے 1798. پبلیکیشن آف لیریکل بیلیڈز. لیریکل بیلیڈز پبلش ہوئی تھی 1798 کے اندر. تو یہ جو کلاسیکل ایج ہے وہ یہاں پر 1798 کے اندر ختم ہو جاتی ہے. اب اس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ایج آف ریزن کہتے ہیں. ایج آف ریزن, شعور کا دور. اس میں کیا تھا, لوگ امیجینیشن کی بجائے عقل سے کام لیتے تھے. امیجینیشن کا مطلب ہے کہ پیچھے ہم نے اب یہ ڈیٹیل ہے کہ کچھ رائٹرز تھے, کچھ پوئٹس تھے
جو کیا کرتے ہیں امیجنیشنس کو بہت زیادہ پریفر کرتے تھے، مینز اس کے اندر ہی اپنا کام لکھتے تھے، اپنی لکھاری تھے وہ، اپنے ماسٹر پیسز انہیں لکھے. لیکن کلاسیکل ایج کے اندر، ایج آف ریزن، لوگ کیا کرتے تھے، شعور کی باتیں جو ان کے سامنے پریزنٹ موجود ہے اس چیز کے بارے میں زیادہ ڈسکس کرتے تھے، پسند کرتے تھے. ایج آف سیکنڈ سینس یعنی کہ دوبارہ شعور آ جانا. دا اگسٹن ایج، اگسٹن وہاں پر شاید اپنا امپیرر تھا، اس کے نام سے بھی ایج کو نام دے دیا گیا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسی طرح ہم نیم دے سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس 7ویں پوائنٹ پہ آ جاتا ہے دا رومانٹک ایج. اب رومانٹک ایج ہمارے پاس لیریکل بیلڈس جب پبلش ہوئے 1798، 1798 سے 1820 تک یہ رومانٹک ایج ہمارے پاس چلتی ہے. اس کے بعد پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے وکٹورین ایج. اب دیکھیں وکٹورین، یہ ملکہ کوئین وکٹوریہ کے نام سے اس کو رکھ دیا گیا. اور کوئین وکٹوریہ کے نام سے آپ کے پاکستان کے اندر صوبہ پنجاب کے اندر ضلع بہاولپور کے اندر، ڈسٹرکٹ بہاول کے اندر ایک ہاسپٹل بھی ہے، بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل، جس کو آپ کہتے ہیں بی وی ہاسپٹل. یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ یہ کوئین وکٹوریہ کے نام سے یہاں پر اپنا ہاسپٹل بنائی گئی ہے. یہ 1823 سے 1900 تک اس کا ایج جاتی ہے وکٹوریہ میں، کوئین وکٹوریہ کی ایج. پھر 1900 سے دا ماڈرن ایج، پھر جدید ایج شروع ہو جاتی ہے، ہمارے پاس دور شروع ہو جاتا ہے جو کہ 1900 سے 1950 تک جاتا ہے. اب ہمارے پاس کیا ہے، 2020 چل رہا ہے نا. اب 1950 تک یہ ماڈرن ایج ہماری یہاں پر سٹارٹ ہو جاتی ہے. پھر آتی ہے پوسٹ ماڈرن ایج، یہ جاتی ہے 1950 سے پھر 2000 تک. اور پھر پوسٹ ماڈرن ایج وہ کیا ہو جاتی ہے، پریزنٹ ڈے. پوسٹ ماڈرن وہ پریزنٹ ڈیٹ تک چلی جاتی ہے. تو آپ نے ان ایجز کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے اچھی طرح سے، مکمل طور پر ان کو دیکھنا ہے. اب ہر ایج کے اندر ہمارا جو طریقہ کار پڑھائی کا ہے وہ کیا ہوگا، اب میں ان شارٹ آپ کو وہ بتا رہا ہوں. یہ تو ہماری ہیں ایجز جس کو ہم نے مکمل، یعنی کہ جہاں سے ہمارا انگلش لٹریچر شروع ہوا 450 سے اور جہاں پر ختم ہو رہا ہے مینس پریزنٹ ڈے تک. اب ہم نے اس ایج کے اندر ڈسکس کیا کرنا ہوگا، ہم نے اس کے اندر ڈسکس کرنا ہے انگلش لٹریچر کو، کہ انگلش لٹریچر کو لکھنے والے لکھاری کون تھے، مینس موسٹ پرومیننٹ لٹریری فگر. وہ لکھاری کون ہے اینگلو سیکسن کے اندر، انہوں نے کیا لکھا، مینس ان کے ماسٹر پیسز، اور اس دور کے حالات اور واقعات کو کسی حد تک ٹچ دینا ہے. اور نمبر 4 پر ہم نے کیا کرنا ہے، اس رائٹر کی بایوگرافی کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے. یہ 4 چیزیں موسٹ پرومیننٹ ہیں، ہم نے وہاں پر دیکھنی ہے. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک تو ہم نے دیکھنا ہے اس ایج کے اندر پرومیننٹ لٹریری فگر کو، یہ میں لکھ رہا ہوں، پرومیننٹ لٹریری فگر. نمبر 2 پر بایوگرافی، کس کی، اس لٹریری فگر کی جو وہ پرومیننٹ ہوگا اس کی. اس کے بعد نمبر 3 پر ہم نے لکھنا ہے ماسٹر پیسز، اور دیکھنا ہے MASTER ماسٹر پیسز، PIECES ماسٹر پیسز مینز ان کے شاہکار، کہ انہوں نے کون سے اہم کتب لکھی ہیں، وہ کون سے شاہکار ہیں ان کے. اور نمبر 4 پر سب سے موسٹ امپارٹنٹ، یعنی نمبر 4 پر جو امپارٹنٹ چیز ہے، اباؤٹ ایج، اباؤٹ دیٹ ایج یا دیٹ ایرا، اباؤٹ دیٹ ٹائم آپ کہہ سکتے ہو. تو اس وقت کو ہم نے پڑھنا ہے کہ اس وقت کے حالات اور واقعات کیا تھے. یہ 4 چیزیں ہم نے کیا کرنی ہے، اینگلو سیکسن میں بھی دیکھنی ہے، اور یہ سب چیزیں کیا کہتے ہیں، انگلش لٹریچر کے حوالے سے دیکھنی ہے، صرف انگلش لٹریچر، انگلش لٹریچر. ایسے تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا لٹریچر تو بہت سے ہیں، اردو ادب بھی ہے ہمارے پاس، فارسی ادب بھی ہے، یعنی کہ ہر زبان کا ادب ہے. تو ادب بہت سے ہیں ہمارے پاس. لٹریچر کا مطلب ہم اردو میں لیتے ہیں ادب. یہاں پر انگلش ادب کے اندر ہم نے صرف پرومیننٹ لٹریری فگر، ان کی بایوگرافیز، ان کے ماسٹر پیسز اور ان کے اس دور کے حالات اور واقعات کا بارے میں ذکر کریں گے کہ وہاں پر حالات اور واقعات کیا ہیں. اب یہ تمام چیزیں پڑھنا، یہ سارا لٹریچر میں آتا ہے، یہ سارا کچھ لٹریچر ہے. اور جب ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے تو یہ ریفلیکشن دے رہے ہوتے ہیں کسی بھی ٹائم کی. فار ایگزامپل میں آپ کو شیکسپیئر کی دیتا ہوں، ہم لیتے ہیں SHAKES PEAR شیکسپیئر، ڈراماٹسٹ ہے بہت گریٹ. اب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. اب ہم جب اس کو دیکھیں گے، اس کا پرومیننٹ لٹریری فگر شیکسپیئر ہو گیا، اس کی بایوگرافی، کب پیدا ہوا، اس کے والدین کون تھے، اس کی زندگی کیسی گزری،
کس طرح سے یہ گریٹ لٹریری فگر بنا، اس کی اولاد، اس کی وائف کے بارے میں، اور اس کی موت کیسے ہوئی، اینڈ پر مرا کہاں، اور ان تمام حالات کو۔ اس کے بعد ماسٹر پیسز سے مراد یہ ہے کہ اس کے شاہکار، یہ بہت بڑا ڈراماٹسٹ ہے، اس نے تقریباً 38 ڈراماز اس نے لکھے ہیں، مختلف دور کے اندر 4 پیریڈز میں اس کے تقسیم کیا جاتا ہے اس کے لٹریری ورک کو۔ تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ماسٹر پیسز کے بارے میں، پھر اباؤٹ دیٹ ٹائم، پھر جس وقت میں یہ رہ رہا تھا، اور اس کے ساتھ کون کون سے لٹریری فگر ہیں شیکسپیئر کے ساتھ ساتھ، ان لٹریری فگرز کا کیا کام ہے، اس وقت کے حالات واقعات کیا تھے۔ موسٹ پرومیننٹ فگر تو یہ ہو گیا وہاں پر حکمرانی کس کی تھی، جو رولر تھا وہاں پر اس دور کے اندر حالات۔ جب ان تمام چیزوں کو پڑھیں گے تو ہمیں ایک ریفلیکشن ملے گا شیکسپیئر بھی اس وقت کے لوگوں کے حالات واقعات، ان کی ٹریڈیشن، ان کی کسٹمز، ان کے نارمز، ان کی پالیٹکس، ان کی پاور، یہ تمام چیزیں کیسی تھیں، تو ایک ریفلیکشن ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ لٹریچر کیا ہے، ریفلیکشن آف این سوسائٹی، تو وہ ہمیں کسی معاشرے کا ریفلیکشن دے رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہی ریفلیکشن ہم نے پڑھنا ہے اینگلو سیکسن کے اندر، یہی ریفلیکشن ہم نے پڑھنا ہے اینگلو نارمن کے اندر، یہی ریفلیکشن ہم نے رینیسانس کے اندر پڑھنا ہے، پیوریٹن ایج میں، ریسٹوریشن میں، کلاسیکل کے اندر، رومانٹک ایج کے اندر، وکٹورین، ماڈرن، پوسٹ ماڈرن لٹریچر تک ہم نے اس تمام کو پڑھنا ہے ایک ایک کر کے۔ آج میں نے جو آپ کو پڑھایا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے کہ میں آپ کو ہر چیز واضح کر کے کلیئر کر کے بتاؤں۔ تو لٹریچر کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، ہسٹری کے بارے میں نے اینڈ کے اندر یہ مین آپ کو صرف انٹروڈکشن دیا ہے، آپ اس کو بھی اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ کوئی چیز کمی بیشی اگر رہ گئی ہو تو مزید آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو وہ بھی انشاءاللہ یہ آپ کی کمی بیشی نہیں رہے گی۔ میں نے ایک چیز آپ کو شروع میں آپ کو انٹروڈکشن میں کہی ہے کہ یہ سبجیکٹ بہت ہی زیادہ اہم ہے، تو اس سبجیکٹ کے اندر آپ نے دوسرے تمام یوناز جو ہیں، ڈرامہ ہے، پوئٹری ہے، ناول، شاسٹر، وہ تمام چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں، اور یہی تمام چیزیں آپ سے سی ایس ایس اور پی سی ایس لیول میں پوچھی جاتی ہیں جب آپ لیکچرر کے ٹیسٹ دیتے ہو۔ تو میری بات ایک یاد رکھیں، جس بچے کو، آپ میں سے جس اسٹوڈنٹ کو اس ہسٹری کے اوپر گرپ آ جاتی ہے، وہ بندہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا، ریٹن تو اس کا کبھی بھی نہیں ناکام ہو سکتا۔ اس لیے اپنے ریٹن کی تیاری بھی سے کریں، اپنے اندر جوش اور جذبہ پیدا کریں، کووڈ کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، حالات بہتر ہو جائیں گے، آپ اپنی بھرپور تیاری کریں۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ وش یو بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔